अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा नावल है रूह यारम, ट्रैवल बेस्ड बोल्ड एंड रोमांटिक नावल। किस नंबर 8। शुरू करते हैं आज के एपिसोड। सुबह यारम की आँख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो इसके अंदाजे के मुताबिक रूह किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में इसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह न देखा था। वो शुरू से ही इस तरह से रहता था कि कोई इसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती थीं, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थे। इन सब को यारम के बारे में कुछ भी पता न था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस इस तक न पहुंच पाई, मगर इंस्पेक्टर सारम की मेहनत और लगन ही थी जिसने इसे इस तक पहुंचने में इसकी मदद की। वो खुद भी इंस्पेक्टर सारम को इसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से बाहर टेबल तक आई तो इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे पता नहीं कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं। लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और भी बना दूंगी। इस वक्त वो बिना बाई के काला जोड़ीदार पजामा और सुर्ख कमीज पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाए खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े इसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफ़ेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारम जितनी नहीं। हाँ, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं ये खा लूँगा, थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़हमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोला था। अरे ज़हमत कैसी, अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है, मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है। वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं खुद मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरे लोगों के काम किए गए पसंद नहीं आते, और दुबई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रूह ने हैरान होकर पूछा, ज़्यादातर खुद ही बनाता हूँ और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर इससे ये नहीं कह पाया कि इसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस इस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है। लेकिन इसके लिए इस लड़की से बातें करने ज़रूरी तो ना थी। वो क्यों इसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था। रात में इसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो इसकी उदासी क्यों इसे परेशान कर गई थी। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसकी ज़िंदगी में आई थी। इसने पलटकर कभी इनकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन लैला इसकी एक नज़र पर बैठी थी, लेकिन इसने लैला को कभी इतनी अहमियत दी ना थी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी से परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है, इसी तरह से अपने घर पहुँच जाए। हाँ, वो बस इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। इसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था, जब अचानक से रूह की आवाज़ बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी से पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा, बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज़ बनाऊंगी। एक बार फिर से वो एक्साइटेड सी होकर पूछने लगी। रोज़? हाँ, रोज़ बनाओ। वो क्यों इसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन इसके साथ रहेगी, फिर तो इसे जाना है अपने घर जहाँ इसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। इसका इरादा जब तक इस लड़की के घर वालों को मिलना ना था, इसको यही रखने का था। बिल्कुल आम रोज़मर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफ केस पकड़कर घर से निकला, और जाने से पहले
दरवाज़ा बंद करने का बोल गया। कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? इसने हिजर से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे इसके घर वालों को ढूंढें? हम और इस लिस्ट का क्या हुआ? शारफ अपना काम कर रहा है? नहीं, इसने भी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ इस लड़की के घर वालों को क्या लड़की लड़की लगा रखा है। तुम लोगों ने अपने काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। इसने गुस्से से हिजर की बात काटी। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि इस लड़की के घर वालों का पता चल जाए तो हम सही सलामत से वापस पहुंचा दें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। इसे गुस्से में देखकर हिजर ने वजाहत पेश की। इस लड़की से ज़्यादा ज़रूरी काम है हमें। फ़िलहाल अपने काम पर ध्यान दो, इस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल, 1-2 दिन में ही हम इस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और हिजर, तुम वो करो जो मैंने करने के लिए कह रहा हूँ। फ़िलहाल इस लड़की को एक साइड पर रखो और ज़रूरी काम करो। इसने फिर से हिजर की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हॉल चेकिंग करनी है। ये सर्च वारंट है, आकर चेक कर सकते हैं। ये इस महीने में तीसरी चेकिंग वारंट थे। वो जब भी फारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। ज़रूर इंस्पेक्टर सरम, क्यों नहीं? आपका अपना ही हॉल है, जब दिल चाहे आए चेकिंग करें। शारफ ने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट के आया था और पिछले 10 दिन से इसने सबसे ज़्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी। और इंस्पेक्टर सारम, ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया, इतनी मेहमान नवाजी तो मुझे हजम नहीं होगी, सारम ने मुस्कुराकर कहा। हजम तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सारम, आखिर आपके मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में इस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन सारम फिर भी वक्त पे वक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ। ये तो घर के जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी आ टपकते हैं। शारफ ने सोफे पर बैठते हुए इसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले डीट मिट्टी के बने होते हैं। सारम भी उसी मिट्टी का बना था। चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारम के साथ आने वाले पुलिस वालों ने हॉल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से इसे नफरत थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुबई की पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। सारम ने अपने पीछे से एक नरम सी आवाज़ सुनी। मुड़ के देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की कौन है? पहले तो इसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा, इसने शारफ से पूछा। इससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे इंस्पेक्टर साहब। जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कोई नहीं बता पाएगा। वो सारम के करीब इसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली। हाथ में रहो लड़की, ये ना हो कि इसी हाथ में हथकड़ी पहना के अंदर कर दूं। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं। एक अदा से बोलती हुई वो इसके गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को नहीं तड़पाते। प्लीज़ पहना देना हमारी मासूमा को हथकड़ी। देखे ना कैसे मिन्नतें कर रही है आपकी। शारफ ने जैसे इसकी सिफारिश की थी। मासूमा, ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है ये। और हथकड़ी तो मैं ज़रूर पहनाऊंगा इसे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना काम करने आया हूँ। अगली बार इनके लिए हथकड़ी ज़रूर लेकर आऊँगा। इसका हाथ अपनी गर्दन से झटकते हुए कहा। पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें पटपटाई, जबकि मासूमा की बात सुनकर आगे पीछे डेविल के सभी आदमी दबी दबी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नज़रों से इसे घूरे जा रही थी। इसकी नज़रों से तंग आकर सारम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक इसे दरवाजे को घूर रही थी जहाँ से सारिम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है?
ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شرف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے، لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کے شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے۔ ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا۔ وہ کرتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارے گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے۔ لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے کھلاؤں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا؟ ہاں تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی میں بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی نہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے رکھے ہی تھے، جو کہ پہلے سے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائی، یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا ہے وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلو میں تو پھر اشاروں سے سمجھا لوں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ساتھ والے فلیٹ میں ہی رہتی ہیں۔ ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئے، اندر آئے۔ اسے امید نہ تھی دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورت اس سے ملے گی۔ بیٹا، آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح والی بات کل کر کے بتایا۔ اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا ہے تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بڑھ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کے ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون کون سے گھروں میں تمہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ہی ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی لڑکیاں بھی ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کر آؤں گی۔ ہماری بلڈنگ بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی۔ خیر وہ منع تو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم انتظار کریں گے۔ اور مزید تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی،
لیکن پھر بھی یارم تھا تو مرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے؟ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے، ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پر کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی، حال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔ ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقین کرو، ڈیول کا اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، میں تب تک اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کے جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا، وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندو کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، ہزر جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر یارم نے گھوم کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں روح نور ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے اور اب تم لوگ ڈنر یہی کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا، اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اندر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک یہ تینوں یہی رہے، یارم کمرہ سے باہر نہ نکلا۔ لیکن ہزر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو، کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے، تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن اب بھی بہت بھوک لگی ہے، معصومیت سی معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی، آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا۔
اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں، اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا، باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا یہ سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نہ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر رہا کرو، کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو، یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر کی تھی۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھی وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھی کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چونٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں۔ گھر میں مجھے کوئی نہیں بولنے دیتا تھا، ماریا اپی، رانیہ اپی، تانیہ اپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور جب کوئی مہمان آتا تھا تو امی کہتی تھی کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھی کہ تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کے بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے رستے خاموش رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو، کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی؟ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہیزر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کے لیلا کو بہت سکون ملا۔ تو میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ پڑتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔
اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج ہی ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی۔ اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنے فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا، اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرہ چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس نے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول۔ یہ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا ڈیول؟ ہاں، یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ، نہیں تو یہی پھینک دوں گا۔ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ اسے نیچے اتارا اور نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو وقت تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ ہی نہ پاؤں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچن میں آیا۔ 2 کپ چائے بنائی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب درا کا درا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری ایک پھونک سے اٹھ جائیں۔ کیا میں اسے بددعا سمجھوں؟ وہ جو آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کو بددعا نہیں دیتی۔ بہت اچھا کرتی ہو، اب جاؤ تم آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اسے زندگی سے باہر آیا تھا جس میں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادھی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ایک ڈیول، شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے یہ بتانے آئی تھی
کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی۔ وہ کیوں اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظر جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح ایسا، غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر روک سخت کڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ ہاں جی، تو پھر کیسی لگی آج کی قسط؟ سب کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔